सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल। लेकिन आज स्पेशल जो है वो ईद है और ईद में स्पेशल, और आज हमारे स्पेशल रिपोर्ट में बड़े स्पेशल गेस्ट हैं। गेस्ट के तारुफ से पहले एक बड़ी अहम चीज़ मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग हैं जिनका करियर शायद इस वक्त सियासत से जुड़ गया, लेकिन बुनियादी तौर पर वो कभी सियासतदान ना सोच में थे ना वो थे। लेकिन ऐसे सियासतदानों और ऐसे लोगों की पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में शायद बहुत पहले से ज़रूरत थी, जिनको मालूम हो कि किस तरह से चीज़ें मैनेज होती हैं, किस तरह से सिस्टम्स चल सकते हैं। और लेकिन अब खुशकिस्मती है पाकिस्तान की सियासत की कि ऐसे बहुत से लोग मुख्तलिफ सियासी जमातों का हिस्सा हुए जिन्हें इश्यूज़ का अदराक है, जिनको मालूम है कि करना क्या है, सिर्फ नारे, जलसे, जुलूस और बातें दावों से आगे भी हो। लेकिन आज हम ये बातें भी करेंगे पॉलिटिक्स के मुतालिक भी, लेकिन उनकी कुछ ज़ाती ज़िंदगी से भी बात करेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स में और उनकी एक्सपर्टीज़ जो हम मुख्तलिफ इश्यूज़ पर है वो तो जानते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ रहा है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे मेहमान हैं साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर उमर साहब। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल, ईद मुबारक आपको। आपको भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया और थैंक यू। ज़ुबैर साहब, ईद का दिन और मसरूफियत बहरहाल खासी होती है, आपने टाइम दिया, इसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। पहले तो रिवायती से एक क्वेश्चन है जो हम बचपन से पीटीवी पे भी सुनते थे कि ईद आज कैसी गुजरी है? ईद मैं तो बहुत इन्जॉय करता हूँ। अच्छा। एक तो रिलैक्स डे होता है और अपनी फैमिली के तमाम लोगों से मिलने का मौका मिलता है, उनसे भी जिनसे आप पूरा साल नहीं मिलते हैं। और हर फैमिली की एक ट्रेडिशन होती है कि गेट टुगेदर होता है किसी जगह, वहाँ सारे फैमिली मेम्बर्स आते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली जिसको आप कह सकते हैं। और हमारे घर में भी ऐसा होता है और फिर जो मेरे इन लॉज हैं उसमें भी ऐसा होता है। सो मेरा ख्याल है ईद का दिन मतलब खुशगवार। बहुत से लोग मैं देखता हूँ बड़े बोर होते हैं कि जी सोना है ईद के दिन, तो मेरा ख्याल है इस किस्म की कम अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, एंजॉय करना चाहिए। अच्छा, बच्चों के साथ ज़्यादा आज ईद का दिन जो है वो गुजर रहा होता है, और किस तरह मतलब आपको याद आ रहा होता है ईद के दिन के पहले आप वालिद साहब के साथ, भाइयों के साथ जाके ईद मिलना और ईद जाके पढ़ना, और अब बच्चों के साथ जाना? जी, वो बड़ा हमारे यहाँ जब हम सब भाई, हम माशाल्लाह 6 भाई जी, एक की डेथ लास्ट ईयर हो गई, तो हम सिवाय एक भाई के जो कि इस्लामाबाद भेजते हैं, बाकी सब कराची भेजते। तो ईद के दिन ख़ास तौर पर नमाज के हवाले से बड़ा वो होता था कि पूरा प्लान बनता था कि जी कहाँ ईद मनानी है। तो वो फिर हम सब अपने वालिद साहब के पास जाते थे। वालिद साहब असद उमर के साथ रहते थे, ठीक है, मदर मेरे साथ होती थी, तो उनके पास जाके फिर वहाँ से नमाज के एक साथ जाना। अब बच्चों के साथ है, जाहिर सी बात है, सो डिफरेंस है, बट वो ज़्यादा अच्छा था, वो अच्छा लगता था, मेमोरेबल भी था। जाहिर है एक जो चीज़ इस वक्त हम कुछ मेमोरीज़ को भी रिकॉल करते हैं, मेरे ज़हन में एक सवाल है कि बड़ा ये अमूमन होता है कि जिस लेवल पर आपके वालिद साहब फ़ौज में ऑफिसर थे, उसमें अमूमी तौर पर होता है बच्चे ऑलमोस्ट जो है वो फ़ौज की तरफ चले गए। आप दो भाइयों के तो ख़ास तौर पे जो मतलब दोनों, एक तो वैसे इसमें रहे बिज़नेस रिलेटेड आपकी डिग्रीज उसी मुतालिक, फिर आप फ़ौज की तरफ कभी नहीं सोचा? घर में भी फ़ौजी माहौल होता होगा, लेकिन उसके बावजूद घर में फ़ौजी माहौल, बट असल में हमारा जो बैकग्राउंड था ना, जब मेरे वालिद साहब जनरल थे तो सन 71 में, जब हम बहुत छोटे थे और स्कूल में थे, तो सन 71 की जब जंग ख़त्म हुई है, तो जिस दिन भुट्टो साहब आए थे, उन्होंने जो 6-7 जनरल्स को रिटायर किया था, उसमें मेरे वालिद साहब भी थे। तो उसके एक हफ़्ते बाद हम कराची आ गए थे 1971 दिसंबर में। सो कराची का माहौल बिल्कुल पंजाब के माहौल से डिफरेंट है। वहाँ तो जब आप इंटर करते हैं तो तकरीबन हर शख्स ही अप्लाई कर रहा होता है फ़ौज के लिए। सो हमारा वो मोमेंट नहीं, यहाँ बिल्कुल चेंज हो थिंकिंग। एक भाई हैं जो तीसरे आपने जिनको शायद आप वैसे सुना होगा, मुनीर कुमार, जो कि कराची स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन भी थे बट सिटी बैंक में। तो वो सबसे पहले IBA गए और फिर सिटी बैंक ज्वाइन किया, फिर मैं गया IBA गया और IBM ज्वाइन किया, फिर असद IBA गया और एक्सॉन ज्वाइन किया। सो वो एक बिल्कुल एक स्टैंडर्ड फार्मूला बन जाता है। तो फौज का कोई इतना लोग सारे के सारे उस तरफ जी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरफ जी। अच्छा, एक अब भी आप पहले अगर हम 1 साल पहले देखें तो आपकी ईद कदरे मुख्तलिफ थी जी। वो 1.5 साल पहले वो आपकी ईद थी एज ए गवर्नर और वहाँ पर मिलना, और
اب زیادہ وہ فیل کرتے ہیں گورنر ہاؤس مس ہوا, گورنر ہاؤس میں ایک بڑا پروٹوکول ہے. فرق تو بہت زیادہ ہے, اور میں یہ تو نہیں کہوں گا, وہ ظاہر سی بات ہے اتنا عزت کہنا چاہیے عہدہ آپ کو ملنا, کیونکہ آپ سے بہت زیادہ لوگ زیادہ اچھا کام بھی کرتے ہیں, محنت بھی زیادہ کرتے ہیں. سو میرا خیال ہے ماں باپ کی دعائیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے کہ آپ یو گیٹ پکڈ اپ. سو ایک آنر ہے, اس کو یہ تو نہیں میں کہوں گا کہ وہ آنر انجوائے نہیں کیا تھا, اور وہ ایک ایسا, بٹ اس میں عید کے حوالے سے ایسا انجوائبل نہیں ہوتا تھا, کیونکہ وہ آفیشیل ایسپیکٹ آ جاتا تھا. صبح نماز بھی آپ نے پڑھنی ہے تو وہ آفیشیل پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد میڈیا سے بات کرنی ہے وہ بھی آفیشیل, جن لوگوں سے ملنا ہے وہ بھی آفیشیل, چاہے وہ فوج سے تعلق ہے, بیوروکریسی سے تعلق ہے, پولیٹیشین سے تعلق ہے, تو وہ زیادہ عید آفیشیل ہوتی تھی. عید کے معاملے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ فیملی اور دوستوں کے ساتھ زیادہ انجوائے کرتا. اچھا زبیر صاحب, سب سے زیادہ جو محبت ہوتی ہے وہ والدین کے ساتھ ہوتی ہے. والدین میں بھی والدہ کے ساتھ لڑکوں کی, بیٹوں کی کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ, کیونکہ والدہ کہتے ہیں کہ وہ بچوں کے بہت زیادہ چیزیں چھپائے رکھتی ہے باپ سے بھی. تو آپ کے کوئی ایسے مومنٹ والدہ کے حوالے سے, اور پھر خاص طور پہ آج عید کے حوالے سے کوئی یاد کرتے ہو, کیا چیزیں؟ میرا خیال ہے سب سے زیادہ انفلوئنس جو آپ کے پیرنٹس ہی کرتے ہیں آپ کی پرسنالٹی میں, اور والدہ کا جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں پیچھے مڑ کے کہ اگر کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں, تو میرا خیال ہے وہ تعریف آپ کے پیرنٹس کی ہوتی ہے. کیونکہ وہ جس طرح پل بڑھ رہے تھے, تو والدہ ہی تھیں جو کہ رائٹ رانگ, یہ صحیح ہے, غلط ہے, یہ نہیں کرنا, یا آپ کے دین کی طرف نماز کا بتانا, بار بار بتانا, ڈانٹ کے پیار سے, یہ وہ. اور اسی طرح سے آپ کو ایک شخص کا پتہ ہے پوری دنیا میں کہ جو آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے کیونکہ یہ میں کہہ دوں بڑے آرام سے کہ ہمارے والد صاحب جب ریٹائر ہوئے تھے تو اس وقت جنرلز کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے, ہم لٹرلی روڈ پر تھے, اور بہت ہی مشکل حالات تھے, مطلب بسوں میں دھکے کھا کے سارے وہ کیا. اور بٹ ایک چیز جو کہ ہم کمیٹڈ رہے وہ اپنی والدہ کی وجہ سے, جو تعلیم کے حوالے سے کرتے ہیں. بچپن سے لے کے ابھی تک سوچا کہ جب والدہ تھیں اور اب آپ کے بیگم صاحب آئے یا آگے بہوؤں کے, کیا چیز ہونی چاہیے عید کے دن جو مارننگ میں دسترخوان پہ آپ کے ضرور ہو؟ وہ ایک ہوتا ہے نا, ہر گھر کا ماحول ہوتا ہے, تو جب بہو گھر میں آتی ہے تو وہ اسی ماحول کو آہستہ آہستہ اڈاپٹ کرنا شروع کرتے. پہلے شی از ناٹ رسپانسبل بیکاز بڑے لوگ ہوتے ہیں, اس طرح میری مدر ہوتی تھیں, وہ سارا پلان کرتی تھی, بٹ وہ جب بوڑھی ہو گئیں اور وہ انہوں نے بیک سٹیج کر لیا تو بہویں سامنے آ جاتی ہیں. تو وہی اسٹینڈرڈ ہے وہ جو صبح کو ہوتا ہے عید کے دن, جو پاکستان میں میرا خیال ہے جو ہمارا ایک سوشل, کلچرل, ریلیجیس تمام چیزوں کا اسپیکٹ ہے, اور جس کی وجہ سے اتنی اسپیشل ہوتی ہے عید. اور میں یہ جو آپ پوچھ رہے تھے نا کہ عید کے دن میں زیادہ تر لوگوں کو کہتا ہوں کہ خاص طور پر ان کو دیکھیں جو پاکستانی باہر رہتے ہیں, وہ کتنا مس کرتے ہیں, کیونکہ میں بہت عرصے باہر رہا ہوں. جی ہاں, جب نوکری کے سلسلے میں آپ پیرس میں یا ملان میں, اب آپ سوچیں کہ کیا آپ کی عید ہوگی, اس وقت آپ کے آنسو آ جاتے ہیں یاد کر کے جو پاکستان میں آپ کا جو ماحول ہوتا ہے عید کا. تو اپنوں میں ملنا ہی ایک عید کا وہ چیز ہوتا ہے. اچھا بچپن میں بھائی, اصل میں بھائی ہوتے ہیں تو وہ ایک شرارت کا ایک اور ایلیمنٹ ہوتا ہے. بہت بچپن میں جب آپ پنجاب میں تھے تو عید کے دن یا ایسے چھٹیوں میں کچھ شرارتوں کا بھی پورا پلان رکھتے تھے؟ ہمارے کوئی بھائی شرارت کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. اچھا, نہیں بہت شرافت سے زندگی گزاری. میرا خیال ہے کبھی بھی کوئی بھی ایسی چیز نہیں کی کہ جس سے پیرنٹس کے لیے یا کسی کے لیے مشکل ہو. آپسی بھائیوں کا پیار بہت زیادہ تھا, دوستی تھی, یا بس ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ. اچھا, بہت زیادہ, کیونکہ ہم اصل میں 2-3 سبجیکٹس ہوتے ہیں پاکستان میں جو ٹپیکل ہوتے ہیں. ایک سپورٹس کے حوالے سے دیٹ برنگز یو ٹوگیدر, بیکاز اگر ایونٹس ہوتے ہیں, کرکٹ میچ ہو رہا ہے, پاکستان کھیل رہا ہے, تو اگر آپ کی فیسینیشن ہوتا ہے, آپ کی انٹرسٹ ہوتا ہے, پھر پالیٹکس ہے, بزنس ہے, تو چونکہ وہ والد صاحب سے ہمیں ملا تھا تو وہ ہمیں زیادہ کلوزڈ آتا تھا. سو ہمارے پاس کبھی بھی کوئی شارٹیج نہیں ہوتی تھی بحث کی, مباحثے کی, ڈبیٹ کی, اور چیزیں ڈسکس کرنے کی, کامن چیزیں ڈسکس کرنے کی. اور صرف سپورٹس, پالیٹکس, بزنس نہیں, انٹرٹینمنٹ, فلمیں, پاکستانی فلمیں, ہالی ووڈ, بالی ووڈ, سو آن, میوزک, سو یہی کامن انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو آپ کا ایک لمبا عرصہ بڑا بھرپور گزرا, 5 سال سے زائد کا,
اسد عمر صاحب نے بڑی اسٹرگل کیا اس ٹائم بھی, تو اس کے بعد ان کی وزارت میں دکھ تو ہوا ہوگا, بھائیوں کی محبت بھی ہے. میں اسٹرگل کر رہا تھا, وہ حکومت میں تھے. نہیں میں کہ ان کی وزارت آئی اور آتے ہی جو ہے وہ شاید کسی کی کوئی وجہ تھی اور بلی ان کی چڑھ گئی, تو دکھ آپ کو نہیں ہوا کہ یار اسد نے محنت کی تھی اور اس کے بعد یہ صورتحال ہوئی؟ آئی تھنک وہ یہ ان کے پارٹی کا معاملہ ہے, بٹ میں پرسنلی دیکھو میں کہتا ہوں کہ اختلاف ویسے بھائی کے رشتے کے وہ ایک بھائی کے رشتے کے بالکل وہ مجھے شدید افسوس ہوا, اور اس کے افسوس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں پولیٹیکل پارٹی جب حکومت میں آتی ہے نا تو ایک آئیڈیالوجی لے کے آتی ہے, اور پارلیمنٹری سسٹم میں وہ آئیڈیالوجی پریویل کرنی چاہیے, کیونکہ انہوں نے کمٹمنٹس کی ہیں, انہوں نے وعدے کیے ہیں کہ جی ہم یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے. اور پی ٹی آئی خاص طور پر ایک بہت ہی آئیڈیالوجیکل پارٹی, آپ ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے, بٹ انہوں نے ایک نئے پاکستان کا تصور دیا. اس نئے پاکستان کو کنورٹ کرنا تھا انٹو ریالٹی اسد عمر نے, سب پورا پاکستان جانتا تھا. اور 8 مہینے کے بعد اگر چیئرمین صاحب کہیں کہ جی آپ اپنی حفیظ شیخ کریں گے نئے پاکستان کا تصور, تو میرا خیال ہے کہیں تو لائن ڈرا کرنی پڑتی ہے. اور پھر میرا خیال ہے امپیشنٹ اور جلد بازی میں ڈیسیشن تھا, تو افسوس ہوا, بہت افسوس ہوا. تو آپ نے یا انہوں نے, کیونکہ اسد ہیز بین اے ونر آل ہز لائف. ونر جب ہم کہتے ہیں نا کہ جی آپ تھرو آؤٹ زبردست مارکس, پھر آئی بی اے میں آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس, ون آف دی ٹاپ اسٹوڈنٹس, پھر اپنی کیریئر میں گئے تو فاسٹ گروتھ ہوئی ہے, پالیٹکس میں گئے, کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, کوئی پیسہ نہیں ہے, کوئی, تو وہ اتنی فاسٹ گروتھ, ریکگنیشن, سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے ریکگنیشن, عزت, اور یہ آپ کو. تو اور پھر اس کے بعد فائنلی دا پارٹی کمز ان پاور, اور یو آر اے ڈریم پرسن جس نے اس ڈریم کو پورا کرنا ہے, اور پھر 8 مہینے کے بعد فارغ, وہ بھی واٹس ایپ سے میسج ملے, تو میرا خیال ہے صحیح نہیں ہوا تھا. نہیں تو پیرالل آپ دونوں دو الگ الگ جماعتوں میں ہیں, انہوں نے آپ کو کبھی, آپ نے ان کو کبھی نہیں قائل کیا کہ یار یہ والی جماعت چھوڑ کے آپ ادھر آ جائیں یا وہ ادھر آ جائیں؟ میرا خیال ہے ہم دو ایکسیپشنز ہیں کہ ہم نے بہت اسپیسیفک ریزن سے جوائن کیا تھا. ایک اگر آپ پولیٹیکل لیڈر سے پوچھیں کہ آپ کیوں آئے تھے تو 50% ایسے کیونکہ ہمارے والد صاحب ادھر ہی تھے, تو یا موقع ہی ایسا ملا تھا. میرا خیال ہے جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں نا وہ کچھ سٹینڈ کرتی ہیں فار سرٹن میکرو ایشوز. پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم کہیں کہ ہمارے کیا میکرو ایشوز ہیں جس سے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں, کیوں مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں. ویسٹ میں ایک ہوتا ہے بڑا سمپل سا کانسیپٹ, 2 پارٹی سسٹم ہوتا ہے, ایک لبرل ویلیوز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں سوسائٹی کی, اور ایک کنزرویٹو ویلیوز کو کرتے ہیں. چاہے امریکہ لے لیں, برطانیہ لے لیں, پاکستان میں ایشوز تھوڑے سے مختلف ہیں. سو پاکستان میں جس طرح جو ایشوز ہیں جس کو آپ بہت بڑے ایشوز کہتے ہیں, سول ملٹری ریلیشن شپ کے حوالے سے, آئین کی بالادستی کے حوالے سے, انڈیا پاکستان ریلیشنز کے حوالے سے, اکنامک پالیسی کے حوالے سے, جس طرح ہم کہتے ہیں نا, جس طرح ایک پرو بزنس ایک پالیسی ہوتی ہے کہ جی جس کو آپ ریگونامکس کہتے ہیں, کیپٹلسٹ سسٹم الٹیمیٹ جو ہوتا ہے کہ جی آپ بڑے بزنس مین کو سپورٹ کریں اور وہ انویسٹمنٹ ہوگی اور اس سے وہ ہوگا. اور ایک پالیسی ہوتی ہے دوسری طرف جو سوشلسٹ مائنڈ سیٹ, بہت آر رائٹ, میں یہ نہیں کہہ رہا. تو یہ چھوٹی چھوٹی بنیادی فرق ہوتے ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز کو سیپریٹ کیے ہوئے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے جو میری جو تھنکنگ تھی وہ اسی اس میں فٹ کرتی تھی جو مسلم لیگ کی جو تھنکنگ تھی اور ان کی پی ٹی آئی کی تھنکنگ کو ریفلیکٹ کرتی تھی. تو یہ پھر اپنی اپنی جماعتوں میں رہنے کا ہی ہو رہا ہے. اچھا چلے, سامنے پولیٹیشین بیٹھا ہو تو پولیٹکس کی باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. میں نے ابھی ابتدا میں ایک بات کی, جب میں ہمیشہ سے, آپ ہیں یا اسد عمر صاحب ہیں اور بہت سارے ایسے نام ہیں جو مختلف سیاسی جماعتوں میں بڑا, جس کو ہم ایک لفظ استعمال کریں, چاہے وہ اس کو ٹیکنوکریٹس کہا جائے, چاہے انہیں ایکسپرٹس کہا جائے, پاکستان کی سیاست میں کیا واقعی ان لوگوں کے لیے جگہ ہے؟ کیونکہ بہت زیادہ ہے کہ ووٹ کا ایک طریقہ کار بڑا مختلف ہے. آپ کی اگر پولیٹیکل لیگیسی ہے تو آپ ووٹ لے سکتے ہیں, کیا ان کی واقعی اس طرح سے جگہ ہے؟ اور دیکھیں یہ تو آپ نے شروع انٹروڈکشن جو کیا تھا اس میں بھی آپ نے یہ بات کی تھی جیسے جیسے, اور یہ بڑی سمپل سی کانسیپٹ, ظاہر سی بات ہے جتنے پڑھے لکھے اچھے بیک گراؤنڈ کے لوگ آئیں گے اتنا زیادہ پولیٹکس میں اچھے فائدہ ہوگا. اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے کہ پڑھے لکھے لوگ نہیں آنے چاہیے, وہی ٹریڈیشنل آنے چاہیے.
اور آہستہ آہستہ اگر آپ پاکستان کی 1970 کی اسمبلی اٹھائیں گے اور آج کی اسمبلی تو زمین اور آسمان کا فرق ہے. اب تو وہ آموں کے باغ والے بھی اپنے بچوں کو MBA کرانے بھیجتے ہیں کیونکہ بزنس کے لیے بھی آپ کو ایک پڑھا لکھا ہونا ضروری ہوتا ہے. اور اربنائزیشن جیسے جیسے ہوتی جائے گی اور تو زیادہ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ آتے چلے جائیں گے اور وہ آ کے اسپیس بنانا ان کو آتا ہے. لیکن جب میں مسلم لیگ میں گیا تھا میں تو ملا ہی نہیں تھا, کبھی ہینڈ شیک نہیں ہوا تھا, کبھی فزیکلی ملاقات نہیں ہوئی تھی, سوائے ایک دفعہ شہباز شریف سے 2004 میں ہوئی تھی, وہ لنڈن میں رسد تھے. بٹ ادر دین دیٹ کوئی بیک گراؤنڈ نہیں, کسی کی سفارش نہیں. وہ میں نے ایک انٹرویو میں سنا تھا کہ اسد عمر کے توسط سے آپ کی ملاقات ہوئی. اسد بھی بزنس ٹرپ پر لنڈن میں تھے, میں بھی بزنس ٹرپ پر لنڈن میں تھا, تو انہوں نے کہا شہباز. بٹ وہ اور پھر 2012 میں تو اسپیس آپ کیسے بناتے ہیں؟ اسپیس آپ ایسے بناتے ہیں, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو اب جو احساس ہے کہ جی آپ کے جو برننگ ایشوز ہیں ملک کے, معیشت کے حوالے سے, دوسرے ایشوز کے, گورننس کے حوالے سے, تو آپ کو جب موقع ملتا ہے تو آپ اپنے آرگومنٹ سے, اپنی لاجک سے جب بات کرتے ہیں تو کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جو کہے گا کہ میں اس کی بات نہیں مانوں گا. تو آپ نے اسپیس بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پیسہ نہیں ہوتا, کانسٹیٹیونسی نہیں ہوتی, آپ کا اپنا دماغ, ایکسپیرینس, پروفیشنل کمٹمنٹ, پروفیشنل سلوشنز ٹو جو آپ کے ایشوز ہیں, تو اسی سے اسپیس بنتی ہے. اور صرف اگر آپ ایون یہاں بھی دیکھیں مسلم لیگ میں مفتاح اسماعیل ہیں, کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں, فائنینس منسٹر بنے اسی 5 سال کے عرصے میں, تو کہاں سے شروع ہوئے تھے کہاں پہنچے. ہارون اختر ہیں, انوشا رحمان تھیں, IT بیک گراؤنڈ سے آئی تھیں, 18 سال کارپوریٹ ورلڈ میں کام کیا تھا. بہت سے دوسرے ہیں, ہارون اختر جو منسٹر فار ریونیو تھے وہ بالکل پروفیشنل بیک گراؤنڈ سے آئے تھے, اور بھی بہت سے, ماروی میمن تھیں, اب تو خیر وہ پارٹی میں نہیں ہے. اسی طرح سے PTI میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں بہت پڑھے لکھے لوگ آ گئے. سیاست میں چلے جاتے ہیں جب آپ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. میں پھر واپس آئیں گے. آپ مجھے بتائیں کہ کھانے پینے کا زیادہ شوق ہے؟ یا نہیں. اچھا, کیوں؟ مطلب شروع سے نہیں رکھتے؟ ایک تو شروع سے نہیں, کبھی بھی ہمارے گھر میں مطلب ایسے ہی جس طرح ایک ہوتی ہے برنگنگ کہ جو بنا ہوا ہے بس وہی کھانا ہے. اچھا. اور کوئی اعتراض نہیں کرنا. تو ابھی بھی جب ہم دوست ہوتے ہیں یا فیملی والے کہیں باہر جا رہے ہوں, کہتے ہیں نہیں فلانی جگہ بڑی اچھی ہے کھانے کی. میں کہتا ہوں یار کھانا تو ہم اللہ کا شکر ہے ہمیں بڑا اچھا ملتا ہے, ہم تو ایک اوکیزن بنانے کے لیے باہر جا رہے ہیں. سو کہ جی اس ریسٹورینٹ میں جا کے وہ ویٹر کو بلا کے اس کو ڈانٹ رہے ہیں, اس میں یہ نہیں صحیح اور گرم نہیں ہے, ٹھنڈا. بھائی آپ انجوائے کرنے آئے ہیں, اگر کھانا ہی مقصد تھا تو گھر میں بنا لیتے, اچھا زیادہ اچھا بن جاتا. تو میں تو اس طرح سے لیتا ہوں کہ آپ اس طرح سے مجھے شوق ہے کہ ڈائن آؤٹ کرنا یہ وہ, بٹ یہ بالکل بھی کوئی ایشو ہی نہیں ہے کہ جی اگر کوئی گھر میں لیٹ آیا ہوں اور گھر والوں نے سمجھا کہ جی میں تو کھانے پر گیا ہوں, میں کھانا کھا کے نہیں آیا, تو میں اس حد تک بھی میں چپ کر کے سرونٹ کو کہوں گا کہ دہی لے کے آ جاؤ اور نان لے کے آ جاؤ, اینڈ دیٹ ول فٹ می بالکل پرفیکٹ. اتنا ہی انجوائے کروں گا جتنا ایک زبردست کھانے کو کروں گا. اب شاپنگ کرنے کا شوق ہے؟ شاپنگ پہلے تو بہت تھا. اچھا. کیونکہ جو کیریئر ہمارا تھا کارپوریٹ ورلڈ میں, اس میں وہ سوٹ ٹائی شائی یہ سب کچھ ہوتا تھا, تو اس وقت تو آپ کا ایک اچھے کپڑے پہننا اس ماحول کے حوالے سے ایک ریکوائرمنٹ سی آپ سمجھ لیں, بیکاز یو میٹ آل دا بگ پیپل اینڈ سو آن. اور پورا جس طرح IBM کا ایک کلچر تھا, اس میں ایک آپ کو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اچھے کپڑے پہنیں گے, سوٹ پہنیں گے, ٹائی لگائیں گے, شرٹس اچھی پہنیں گے, اچھے جوتے. تو اس وقت شاپنگ پر بہت خرچہ بھی کرتے تھے. تو خود کرتے تھے بیگم صاحب؟ نہیں خود ہمیشہ 99% خود. اور پھر جب میں نوکری بھی کر رہا تھا, سوری گورنمنٹ میں بھی تھا, تو اس وقت بھی ظاہر سی بات ہے آپ کافی ہائی لیول, چاہے وہ بزنس ورلڈ ہے, گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, دوسرے لوگ ہیں, گورنمنٹ ہے, پرائم منسٹر ہیں, منسٹرز ہیں, کیبنٹ میٹنگ ہو رہی ہے, گورنر ہیں, تو اچھا تو پہننا ایک اچھی میرے خیال ہے ریکوائرمنٹ ہے. ضروری نہیں کہ وہ مہنگا ہو, تو وہ آہستہ آہستہ آپ اس میں ضرور آ جاتے ہیں. پھر سب سے اچھا ہمارا میرا خیال ہے جب گورنر بننا اور اس سے پہلے جب منسٹر بھی تھا, تو جو ہمارا اپنا نیشنل ڈریس ہے ایک تو وہ کمفرٹیبل بھی ہے اور سستا بھی ہے,
اور چلتا بھی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اس حوالے سے ایک آپ کو آسانی ہو جاتی ہے کہ ضروری روز آپ نے سوٹ پہننا ہے. اور میرا خیال ہے جب سے گورنر چھوڑا ہے میں نے تو اس کے بعد تو بہت ہی آسان ہوگی لائف. اچھا, دوستی پالیٹکس میں جی ویسے تو سب کے ساتھ آپ کا رشتہ بھی ہے, احترام کا ہے, تمام سیاسی جماعتوں سے کے ساتھ بھی ہے, لیکن کچھ دوست ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ پھر آپ بہت زیادہ دوستی, فیملی کی طرح دوستی, کس کے ساتھ زیادہ دوستی آپ کی؟ میں جب اسلام آباد میں تھا 3.5 سال تھا. جی پہلے تو ایک تو میں کہوں کہ جس طرح دوست آپ کے بچپن میں بنتے ہیں زیادہ تر, پھر آپ کو دوست بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے. بٹ دیر سرٹن پیپل جن کے ساتھ زیادہ ریلیشن شپ, کیونکہ اب کام کی نوعیت ایسی ہوتی ہے, اور کچھ میڈیا کے لوگوں کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے. اسلام آباد کا ایک اپنا ماحول ہے اور لو دیٹ, کوثار پہ بیٹھ کے چائے پینا. اور تو وہ ایک وقت تھا نا جس طرح جب دھرنا ہو رہا تھا تو ہم بیٹھے ہوتے تھے, شاہد کاکا نپاسی, میں, مفتاح اسماعیل, خواجہ آصف, مصدق ملک, مریم اورنگزیب, اور وہاں سے پی ٹی آئی والے وہ آ رہے ہوتے تھے تو وہ پھر ہمارے ساتھ جوائن کر لیتے تھے. ٹھیک ہے, لوگ کہتے تھے کہ یار آپ لوگ کتنے فراڈ ہیں, آپ دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. فراڈ کیا, وہ اپنی پالیٹکس کر کے آئے ہیں, ہم اپنی پالیٹکس کر رہے تھے, اب آرام کر رہے ہیں. تو کچھ لوگوں کے ساتھ زیادہ کلوز ہے, بٹ ایسے جس طرح مصدق ملک ہیں جس کے ساتھ آپ کی ایک کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ریگولر ہے, مفتاح اسماعیل ہیں, مریم اورنگزیب ہیں, تو اس کے سب کے. اچھا, میاں صاحب سے آپ کی کوئی عید سے پہلے ملاقات ہوئی ہے حالیہ؟ ابھی پچھلے جمعرات کو ہوئی تھی. اچھا, کیونکہ جمعرات ہوتا ہے ملنے کا دن. جی بالکل. اور کئی دفعہ وہ سینئر لیڈرشپ کے ساتھ کوئی اسپیسیفک ایشوز وغیرہ پر بات بھی کرنا چاہتے ہیں تو میسج بھی آ جاتے ہیں. کئی دفعہ تو زیادہ تر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر جمعرات کو جائیں ملے. تو پچھلے جمعرات کو ملاقات ہوئی تھی, بڑے حشاش پشاش ہائی اسپرٹس میں. جی. تو ابھی پھر مطلب کہ تمام کے تمام قیادت کو کہہ رہے ہیں کہ اکٹھے ہو جائیں عید کے بعد؟ میرا خیال ہے ایک تو میں یہ بتاؤں کہ پاکستان میں ایجیٹیشن کا مطلب سڑکوں پر ہی نکلنے کا ہوتا ہے کہ جی سڑکوں پر نکلیں گے, مار دھاڑ ہوگی پھر, اور اس کا بھی جو ہسٹری اگر آپ دیکھیں کہ ضروری نہیں آپ حکومت کا تختہ الٹ دیتے ہیں اس سے. تو کئی دفعہ ہوتا بھی ہے. اگر آپ 68 کی موومنٹ دیکھیں ایوب خان کے خلاف, پھر 77 میں بھٹو صاحب کے خلاف, لیکن 2014 میں جس طرح عمران خان نے کی تھی حکومت, سروائیو کی تھی. بالکل. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اپوزیشن کا مقصد جو ہوتا ہے, اور اب خاص طور پر آسان ہو گیا. میں ہمیشہ کہتا تھا, اس وقت 2014 میں بھی یہ کہتا تھا عمران خان کو کہ دیکھیں اصل مقصد اپوزیشن کا کیا ہے پروٹیسٹ کرنے کا, کہ عوام تک اپنی بات پہنچانا, حکومت کے بارے میں صحیح حقائق بتانا کہ یہ کتنی خراب ہے, کتنی ان کی پالیسیز سے نقصان ہو رہا ہے ملک کو, اینڈ سو آن. میڈیا آپ کے پاس موجود ہے, 1 منٹ میں اگر آپ چاہیں, جو بڑا لیڈر ہوتا ہے جس طرح نواز شریف ہے, عمران خان ہے, بلاول بھٹو زرداری ہے, پریس کانفرنس کرتے پورے دنیا میں ریچ آؤٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پرنٹ میڈیا ہے, جلسہ کر سکتے ہیں, جلوس نکال سکتے ہیں, سوشل میڈیا ہے, اس میں میسج آج ابھی میسج دیں تو اگلے 5 منٹ میں پوری دنیا میں پہنچ جائے گا. تو آپ کو جب آپ عوام تک رسائی آپ کی ہے اور اپنی بات پہنچا سکتے ہیں, اور اگر اس بات میں دم ہے تو عوام آپ کی طرف جھکیں گے بھی. بالکل. تو جو ایجیٹیشن ہوتی ہے, اٹس اے کمبینیشن آف 2 تھنگس, کہ حکومت کتنا خراب کام کر رہی ہے کہ تاکہ آپ کو فل ٹاس مل رہی ہے تو آپ چکا لگائیں گے نا. اگر بالنگ اتنی اچھی ہوئے گی تو آپ مشکل ہے. تو ہم کچھ فارچونیٹ ہے کہ حکومت بار بار فل ٹاسیں دیتی ہے تو وہ چھکا ویسے ہی لگتا رہتا ہے. تو پھر پروٹیسٹ کرنے کا آپ کو پتہ ہے, پریس کلب کے باہر پریس کلب کو آپ یوز کرتے ہیں, اور مختلف ادوار میں پاکستان میں مختلف فورمز کو یوز کیا گیا. 77 کا جو تحریک تھی اس میں مسجد کا بڑا رول تھا. بالکل. تو مسجدوں سے ایک پروٹیسٹ ہوا, وہ کہتے ہیں نظام مصطفیٰ کے لیے تحریک تھی. تو اسی کو جنرل ضیاء الحق نے پھر وہ ٹیک اوور کیا, اور اس نے کہا کہ یہ تو بڑا زبردست نعرہ ہے, اور اسی کو لے کے آگے چلے. بٹ ابھی تک کوئی چیز ڈیفائنڈ نہیں ہے کہ ہم کس طرح سے کریں گے. اور پھر اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے بجٹ آئے گا, بجٹ میں کتنی چیخیں نکلتے ہیں, چیخیں تو نکلیں گی, کس حد تک نکلیں گی, اس کو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کیپٹلائز کرنا. صحیح. اور بالکل بجٹ بھی اب عید کے بعد آ رہا ہے, تو گھر کے بجٹ اگر بات کریں
تو گھر کے ویسے تو وزیر اعظم بیگم صاحبہ ہی ہوتی ہیں جی, تو باقی تو رعایا ہی ہوتی ہے, خاص طور پر میاں صاحب. تو آپ گھر میں کتنا عمل دخل ہوتا ہے معاملات میں, چیزوں میں, ان کے حوالے؟ صرف اس حد تک کہ وہ جو مہینے کے شروع میں آپ پیسے دینے کے حد تک, بٹ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ مشکلات میں کتنا اضافہ ہو گیا ہے. اپنے بیگم سے ہی پتہ چلتا ہے نا, جب وہ آ کے بتاتی ہیں سبزیاں کتنی مہنگی ہو گئی ہیں اور فروٹ کتنا مہنگا, گوشت, مرغی, مسالے. ہمیں ناظرین ایک بریک لینا ہے, زبیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور بریک کے بعد ان کی فیملی کے ساتھ بھی ملاقات کرتے ہیں, کچھ ان سے بھی باتیں کرتے ہیں. جی بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک میں ہمیں زبیر صاحب کی فیملی نے جوائن کیا اور اس وقت یہاں پہ تھوڑا سا رش لگا ہوا ہے اور بڑا اچھا یہ رش لگ رہا ہے. اس میں بہت ہی خوبصورت ایک مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو سب سے چھوٹی مہمان ہے. زبیر صاحب تو تعارف چھوٹوں سے شروع کرتے ہیں پھر بڑے تک آتے ہیں. یہ میرے 5 گرینڈ چلڈرن ہیں. اچھا, یہ سب سے چھوٹی ہے, 10 منتھس کی ہے, میرے اس کا نام ہے میرے. جی ہیلو. اور سب سے شریف, بڑا اچھا رسپانس کر رہی ہیں بہت. اور پھر ہیں شاہزین, یہ میرا جو بڑا بیٹا ہے ان کے بیٹے ہیں. شاہزین 9 ایئرس کا ہے, ہی وانٹس ٹو کال ہمسیلف 10 ایئرس. سیف حسن زبیر, سیف از ماشاء اللہ 13, دا ایلڈسٹ گرینڈ چائلڈ دیٹ آئی ہیو. حور میری چھوٹی بہو ہے, اور احسن ان کی بیگم, ان کے میاں ہیں. اور احسن میرے 2 بیٹے ہیں, یہ چھوٹے بیٹے ہیں, اور ایک بیٹی ہیں جو یہاں نہیں ہے, مطلب کراچی میں ہی ہیں لیکن اس وقت یہاں موجود ہیں. تو احسن بابا مطلب فرینڈلی ہیں, تھوڑا اسٹرکٹ ہیں, ڈر لگتا ہے, دوست ہیں, ساری چیزیں شیئر کرتے ہیں, کس طرح کے بابا؟ بڑے ٹھنڈے مزاج والے آدمی تھے. اچھا, جب تک پی ٹی آئی حکومت میں نہیں تھی. اچھا, آپ بہویں کچھ تھوڑے لاڈلی بھی ہوتی ہیں اور خاص طور پر سسر جو ہوتے ہیں ان کی زیادہ لاڈلی ہوتی ہیں, تو کیسا ریلیشن آپ کا ہے, کس طرح کا ریلیشن ہوتا ہے؟ پاپا بالکل دوست جیسے ہیں. اچھا جی, تو آپ کچھ کھانا وانا بنانے میں اس طرح کی چیزیں آپ اچھا نہیں ہوتا. تو عید پہ ویسے کس طرح کی زیادہ مصروفیت آپ کی رہتی ہے بابا کے ساتھ؟ ہم ریلیٹیوز کے گھر بس جاتے ہیں, اچھا, بس کچھ ملنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں, زیادہ آتے ہیں جاتے ہیں. صحیح. اچھا ایسے کبھی بابا سے کبھی وہ جھاڑ پڑی ہوگا, آپ نے کچھ ایسا الٹا کام, کچھ شرارت, ایسا کہ یاد ہے کبھی ایسا ہوا؟ بہت مطلب بیک ڈیکیڈ اگو اگر کچھ اس طریقے سے ہوا ہو. ارلی ایج میں بزنس کے اندر آ گئے تھے تو تھوڑا سا اس ایج, ابھی جیسے آپ بھائی کا بیٹا ہے, ہی از ماشاء اللہ 13, بٹ اگر آپ اس کو اینی ادر 13 ایئر سے کمپیئر کریں تو آپ چاہے سیاست سے اٹھا کے دیکھ لیں, چاہے آپ اسپورٹس کے حوالے سے اٹھا کے دیکھ لیں, تو آئی تھنک دی اپ برنگنگ ان آر ہاؤس تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ارلی ایج, آنکھوں کی روشنی اور ماتھے کی چمک بتا رہی ہے کہ وہ بہت ڈفرینٹ ہے. ارلی ایج میں ہی آئی تھنک وہ بندہ اس چیز سے نکل جاتا ہے کہ کوئی پرابلم کریٹ. تو کبھی ایسا ہو, یہ نہیں ہو تو کبھی ایسا ہو کہ بہت زیادہ خوش ہوئے ہوں بابا آپ کے کسی کام سے, کسی بات سے, کسی ایکٹ سے, وہ ہوتا ہے ایک نارمل ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ کہ ایسا نا آج مطلب زبردست ہو, بڑا حق کیا ہو, ایسے کو مومنٹ آپ کو وہ بھی بڑی میموریبل ہوتی ہے؟ آئی تھنک پورے 5 سال پہلے آج سے جب پی ایم ایل این 2013 میں گورنمنٹ میں آئی تھی, بہت ہی ایک ایسی فیلنگ تھی جو مطلب اتنا, اور اس ٹائم پہ ہمیں یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی بابا کا کوئی اس طریقے سے کہ ان کو کوئی پوسٹ ملنے والی ہے کیا. اٹ واز جسٹ دا فیکٹ کہ ہم نے کیمپیننگ اتنی اسٹرانگ مل کے کی تھی, اور خاص طور پہ کراچی کے اندر جہاں پہ ہم میجورٹی بھی نہیں ہے ہماری, تو یہاں پہ بھی پھر ہم اتنی خوشی سے ہم سب نے مل کے اس کو سیلیبریٹ کیا تھا اس مومنٹ کو, کہ وہ وقت چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر سے آئے تو اس کو ساتھ مل کے پھر سے سیلیبریٹ کریں. جی, آپ نے کیا بزنس کا سوچا ہے یا آپ سوچ رہے ہیں کہ پالیٹکس میں آنا چاہیے؟ کہ دادا تو خود 6 سال پہلے پالیٹکس میں آئے ہیں, 7 سال پہلے, آپ نے کیا سوچا؟ پہلے بزنس کرنا ہے, اس کے بعد پالیٹکس میں. اچھا, پالیٹکس میں رہنا ہے, پالیٹکس اچھا لگتا ہے. یہ کہتے ہیں اینڈ میں آؤں گا. اچھا, لیٹر آن. صحیح. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے
میاں صاحب جو ہیں ان کو بزنس کی طرف رہنا چاہیے یا اپنے فادر کی طرف پالیٹکس میں, یا کیسا؟ کیونکہ پالیٹکس میں آ جائیں تو پھر ٹائم نہیں ہوتا بیگمات کے لیے. So okay, Papa is a perfect role model and he loves his father and follows him through. He business میں پہلے and then would want to also be in politics. صحیح. تو یہ تو بڑا اچھا ہے کہ مطلب بزنس پہلے, ایکسپرٹیز جو میں نے ابتدا کی تھی. شاہزین آپ کا کیا ارادہ ہے؟ بزنس میں آنا ہے, اسپورٹس میں آنا ہے, پالیٹکس میں آنا ہے, یا کچھ اور کرنا ہے؟ بزنس میں. اچھا, کو بہت پیشن ہے آرکیٹیکٹ اچھا بننے کا. اینڈ تو گھر آپ کو بہت خوبصورت ہے, تو اس میں بھی آپ سوچتے ہیں کہ اس کو ایسے کر دیا جائے, ایسے بنا دیا جائے؟ جی, اس گھر کی خوبصورتی میں ایک تو میری وائف کا بہت عمل دخل ہے اور احسن کا. تو احسن آپ یہ ویسے ہی سوچا کہ اب بابا کی تھوڑی سی اور سچویشن ہے اور کہ لوگوں کا ملنا زیادہ ہے, اس طرح ہونا چاہیے, یا ویسے پہلے پلان؟ ابھی بھی تھوڑا سا کچھ ایسی بات ہے. مدر اوبویسلی ہیز دا رائٹ کہ وہ ڈیسیشن میکر, ابھی تک شی از دا ون. بٹ جیسے ہماری پارٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں تو کبھی کبھار آپ کے کمرے کے لحاظ سے آپ دل کرتا ہے کہ جی ایک بڑا ہال ہو جس میں آپ سب کو کیٹر کر سکیں, پارٹی میٹنگز کر سکیں. ابھی ہم ایسی کبھی بات کرتے ہیں کہ جی کبھی ہم نیا گھر بنائیں تو میری خواہش ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب کے لیے اور مریم صاحبہ کے لیے ہم ایک پرسنل بیڈ روم ہمارے نئے گھر کے اندر کبھی بھی ہم بنائیں تو وہ بنائیں. تو اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں, کب پوری ہوتی ہیں اللہ دیکھیں. چلیں یہ اچھا ہے کہ آپ نے پھر یہ بھی سوچا ہے اپنے قائدین کے لیے. اچھا, میں یہاں پہ آپ نے پولیٹیشین بھی بنیں گے لیکن بزنس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں, یہ پاکستان میں یہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے موروثی سیاست, تو اس پہ آپ کے بچے بھی اب کل کو آ جائیں گے ہمارے سامنے. اب جب احسن آج سے 10 سال بعد ہوں گے یا ہم 10 سال بعد ہوں گے تو ہم کہیں کہ آپ تو موروثی سیاست میں آ گئے. آپ کے بابا گورنر کچھ حد تک تو صحیح ہے, لیکن بہت حد تک اس میں بالکل لوگوں کا جو سمجھ بوجھ ہے کم ہے. مایوسی تو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے نا. بزنس مین ہیں آپ, بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, تو آپ کے بیٹے کو ایڈوانٹیج ہوگا ٹو بیکم این انڈسٹریلسٹ. اب یہ کہیں کہ زبردستی آپ انڈسٹریلسٹ نہ بنیں, دکان کھول لیں, ایسا تو نہیں ہوتا. یا اسی طرح سے اسپورٹس میں ایک نیچرل ایڈوانٹیج ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی بھی آج جاوید میاں کا بیٹا وہ نہیں بنا, بٹ اس کو ایڈوانٹیج ضرور تھا کہ اگر اس نے کرکٹ کھیلنی ہوتی تو کہاں جانا ہے, کن سے ملنا ہے, کہاں اٹھنا ہے. انضمام کے بھتیجے امام الحق ٹیم میں. یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے اگر میں پالیٹکس میں ہوں اور میری رسائی ہے ٹاپ لیڈرشپ تک, تو اگر میرے بیٹے کو انٹرسٹ ہوگا تو اس کو ادھر رسائی ہونا ہی ایک ایڈوانٹیج ہے نا. اسی سے پھر وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں. لیکن پالیٹکس میں ایک بہت مختلف چیز ہے کمپیئر ٹو ادر پروفیشنس. ڈاکٹر کا بیٹا بھی اگر ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کو محنت کرنی پڑے گی نا. ڈاکٹر تو خود بنے گا, باپ نے تو ہیلپ کر دیا, گائیڈ کر دیا. اسی طرح سے پالیٹکس میں بھی ہے, آپ کو اپنی محنت سے, اپنا ایفرٹ سے آگے اپنے آپ کو لے کے آنا. اور ووٹ اگر آپ نے لینے تو آپ کو جا کے عوام سے آپ گن پوائنٹ پر تو نہیں ووٹ لے سکتے. ابھی سوچتے ابھی تو یہ حکومت چل رہی ہے اور نون لیگ کا کہنا ہے کہ ہم گرائیں گے نہیں اس حکومت کو, اس کو چلیں گے, یہ خود کہتے ہیں کہ گریں گے. تو ابھی آپ کا پلان ہے اگلے الیکشن تک کہ کوئی اب بابا ماروثی سیاست کی آپ لے کے آئیں؟ ماروثی سیاست کی جو آپ نے بات کی تھی اس پہ میں بھی آپ کو چھوٹا سا بتاؤں کہ میں 2018 میں خود الیکشن کنٹیسٹ کر رہا تھا. صحیح. اور پارٹی کے اندر ہمارے ورکرز کچھ ایسے تھے جو چاہتے تھے کہ وہ ان کا علاقہ تھا تو دے شوڈ بی پریفرڈ کہ ٹکٹ ان کو ملے. اور ہماری سینئر لیڈرشپ نے اوبویسلی بیکاز آف مائی فادر دے سیڈ کہ جی اگر احسن چاہتا ہے تو ضرور. بٹ اگین ہم نے لوور ہمارا جو سارا اس کو آپ کہہ لیں کہ جو ہمارے ورکرز تھے جن کو دل تھا کہ وہ آگے آئیں, تو میں نے بڑا مزے سے ہیپیلی اسٹیپ ڈاؤن کر کے ان کو آفر دی, جس میں ماشاء اللہ سے 700 ووٹ سے صرف ہم رہ گئے بلدیہ ٹاؤن کے اندر جو شہباز شریف صاحب کا بھی حلقہ تھا. تو اگر صرف ماروثی سیاست ہوتی تو میں آج آئی تھنک آگے بھی ہوتا اور ٹکٹ بھی مجھے جہاں میں چاہتا وہاں ملتا. وہی پروسیجر اپلائی کیا جیسے سب کرتے ہیں
پارٹی کا ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے اپلیکیشن بھری, پیسے جمع کرائے. اچھا, ایک چیز جو آپ کے اپنے میاں صاحب کے ساتھ بھی ایک ویسے بھی بڑی دوستی ہوتی ہے, میاں بیگم کی بھی, ابھی وہ سمجھتے کہ یہ اگر پولیٹیشین بن گئے اور یہ ساری چیزیں اور اس طرح سے, تو واقعی یہ اپنے فادر کی طرح بڑی تیزی کے ساتھ, کیونکہ پاکستان میں بہت کم ہے جو 5 سے 6 سال میں اتنی تیزی کے ساتھ کسی نے اب رائز کیا ہو, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بھی احسن میں وہ گڈ صاحب دیکھ رہی ہیں؟ ویسے تعریف تو خیر بیگم کر لیتی ہے, لیکن ویسے آپ کو لیکن سب پتہ بھی بیگم کو ہی ہوتا ہے کتنے پانی. الٹیمیٹلی تو اللہ کو پتہ ہے کہ کیسے ہوگی, بٹ انشاءاللہ I mean we can see what happens. صحیح. اچھا, آپ احسن کے بارے میں کیا, وہاں آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے پالیٹکس میں آئی تھنک احسن کا بہت اسٹرانگ پیشن ہے, انڈرسٹینڈنگ بھی ہے, انسائٹ بھی ہے, کیونکہ وہ ارلی ایج میں گھر سے جس طرح ملتی ہے, جس طرح ہمیں گھر کا ماحول ایسا ملا تھا جس میں سب چیزیں ڈبیٹ ہوتی تھی, اور اسی وجہ سے ہمیں انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ان چیزوں میں, تو وہ ہے. اب ظاہر سی بات ہے صرف پیشن ہونا ضروری نہیں ہوتا, پھر اس کو کنسسٹنسی اور محنت کتنی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا. جی. اچھا, بچوں میں عیدی کا جو سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ عیدی ملنا ہوتا ہے, تو دادا سے عیدی زیادہ ملتی ہے, بابا سے, دادوں سے, کس سے؟ دادا سے زیادہ عیدی ملتی ہے. وہاں پھر تو سب سے زیادہ عیدی. کتنی عیدی دیتے ہیں ویسے دادا؟ جتنی مانگ لیں آپ اتنی دے دیتے ہیں. بتاؤ, اس کو یاد ہوگا سیف کو. سیف, دادا سے سب کو عیدی زیادہ ملتی, تو آپ کو بھی زیادہ ملتی ہوگی. کتنی عیدی دیتے ہیں دادا؟ About 5,000. واہ, 5,000. پھر تو آپ کی, تو اس کو یاد نہیں تھا, اس کو میں 1,000 کم دیتا ہوں. اچھا, کیونکہ ابھی وہ چھوٹا ہے, وہ ابھی 10 سال کا ہے, اس لیے. تو آپ کو بھی جو ہے ابا سے عید ملتی ہے, یہ مانگ کے لینی پڑتی ہے اور خود ہی مل جاتی ہے؟ خود ہی دے دیتے ہیں. اچھا, ویسے مانگ کے عیدی لینے کا بھی ایک اپنا مزہ ہوتا ہے. آپ تو اب خود کماتے ہیں, ایسا آپ کو بھی ملتی ہے؟ میں تو اپنی وائف کو کہتا ہوں کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے, پہلے ان کی وجہ سے میری عیدی بند ہو گئی تھی. اچھا, کیونکہ ساری ڈائیورٹ ہو گئی تھی آٹومیٹکلی ان کی طرف. اب جب سے یہ ماشاءاللہ پیدا ہوئی ہیں تو ساری ان کی طرف ڈائیورٹ ہو گئی ہے, اور اب کیونکہ خود کماتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کو بھی دینے پڑتے ہیں. اینڈ مہنگائی آپ کو پتہ ہے جس حساب سے ہو گئی ہے, یہ ساری باتیں آپ کو سنا رہے ہیں, ان کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں بہت ہمارے گھر کے بچوں کی ہائی ہو گئی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ان کو اگر میں 1,000 روپے دوں گا تو یہ کہیں گے چاچا اس سے کیا ہوگا, آپ تھوڑا انکریز کریں اس کو. بالکل. تو یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. نہیں, اب آپ کو بھی چاہیے کہ چاہے وہ آپ 6,000 روپے ہی دیں تو ہمارے جو پوری فیملی, انٹرنل فیملی, جیسے چاچا ہیں سارے, وہ آج تک ہمیں وہی 500, اور وہ تو میں ان کو کہتا ہوں ہمارے جو بھائی ہیں نا, ہمارے جو اپنے بھائی اور بھابھیاں ہیں, وہ ان کو جو ہے وہ ہمارا اسٹینڈرڈ وہی چلا آ رہا ہے, 500 روپے 20 سال پہلے والا. زبیر صاحب, عید کے حوالے سے پیغام جو ہے وہ یقیناً ہمارے دیکھنے والے چاہیں گے, کچھ پیغام آپ ضرور دیں. میرا خیال ہے جیسے میں نے شروع میں کہا تھا, عید کا دن وہ ان چند دنوں میں سے ہے پاکستان میں. ایک تو ریلیجیس پہلو ہے, ظاہر ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور خاص طور پر چھوٹی عید جو ہے رمضان کے بعد آتی ہے, تو ایک جوش جذبہ, پورا رمضان زبردست طریقے سے گزارا ہوتا ہے, تو عید بھی زبردست طریقے سے گزاریں, سو کے نہ گزاریں, مل کے فیملی کے ساتھ, محلے والوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ انجوائے کریں. اور جو بھی اپنے جو ایک دوسرے سے کوئی اگر کوئی ڈفرینسز ہوتے ہیں, فیملی میں بھی ہوتے ہیں اور دوستوں میں بھی ہوتے ہیں, اس کو تھوڑی دیر بھلا دیں اور ایک نئی شروعات کریں, اور پاکستان کے لیے دعا کریں, اور اپنے بڑوں کے لیے, سب کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کو عید مبارک. بہت شکریہ محمد زبیر صاحب, آپ کا احسن, آپ سب کا بہت شکریہ, اور پھر سے آپ کو عید مبارک. اور ناظرین, عید کا دن, اور آپ یقینی طور پر عید میں اس میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کا ضرور خیال رکھیں گے, خاص طور پر ان لوگوں کا جن کے شاید خیال رکھنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. مدثر اقبال کو اجازت دیجیے. پروگرام دی اسپیشل رپورٹ ود مدثر اقبال سے عید مبارک اور اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.